बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक, और आज आपके सवालात हैं और उनके जवाबात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दो चीज़ें आपके साथ, एक तो सवाल जवाब और दूसरा एक क्लैरिफिकेशन जो है वो आपके सामने मैंने रखनी है। गुज़श्ता वीडियोज़ में ये बात हुई थी, लेकिन जब रिटन में एक चीज़ आई है तो ये बनता है कि उसको एग्जैक्टली मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि जब जो तकरीबन पिछले हफ्ते जब इस पे जरा हुई थी जो मुद्दई हैं शौकत मुकद्दम उन पर, तो उस जरा में जो सवालात हुए थे काफ़ी उस पर जो है वो तनकीद भी हुई, काफ़ी डिस्कशन हुई। तो उन सवालात के जवाबात में एक बात जो है वो शौकत मुकद्दम साहब ने जो उनका उसके हवाले से की थी कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में लड़के और लड़की का आपस में जो रिलेशन है उससे मुतल्लिका थी, और उसमें के जो मकतूला है नूर मुकद्दम उसका और जो मुलजिम है उनका आपस में रिलेशन उसने पूछा था। तो उसमें शौकत मुकद्दम साहब ने जो ये चीज़ कही थी कि तो उसमें 20-25 साल का जो वो एग्जैक्टली जो जुमला था वो 20-25 साल रिलेशन मतलब कि ताल्लुक़ और एक जान पहचान का वो रिपोर्ट हुआ था। तो उस हवाले से मैं क्लियर कर दूं कि जो एग्जैक्टली जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो यही है कि जो शौकत मुकद्दम साहब ने कहा था कि रिलेशंस लाइक क्लास फेलोज एंड स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल स्लैश यूनिवर्सिटी के इस किस्म का रिलेशन था। उसमें जो 20-25 साल का ताल्लुक़ या जान पहचान या वो नहीं है। एग्जैक्टली ये वर्ड्स हैं जो मतलब जो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखे हैं। जिस तरह कोई भी जरा होती है, कोई स्टेटमेंट होती है तो वो रिप्रोड्यूस होती है, तो वो 20-25 साल का आपस में इनका ताल्लुक़ वाली बात दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त है कि उन्होंने कहा था कि जो उनका रिलेशन था वो लाइक इसी तरह के रिलेशंस लाइक क्लास फेलोज एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल स्लैश यूनिवर्सिटी है। तो ये एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर करना ज़रूरी था। अब सवालात पे आते हैं कि सवालात हैं कुछ, इन सवालात में कुछ के जवाबात जो है इस वीडियो के आखिर में तकरीबन 4-5 मिनट जो है वो मैं बोलूँगा। उसके बाद 1-2 मिनट का जो लॉयर्स हैं इनके उनका जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था इंटरव्यू, उनमें से 1-2 सवालात क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बार बार लोग पूछते हैं, तो वही मैं इसके साथ वीडियो के आखिर में लगा दूँगा। शुरू करते हैं कि इसमें जो जवाब मैं स्किप करता जाऊंगा वो आप आखिर में सुन सकेंगे। सवाल ये है कि क्या इस केस में इतने एविडेंस हैं कि ज़ाहिर को सज़ा मिलेगी क्योंकि मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट नहीं थे। तो ये इसका जवाब मैं लगा दूंगा आखिर में, लेकिन आपको बता दूं कि जो प्रोसिक्यूशन है वो ये कहती है कि इतने एविडेंस हैं इस केस में कि मुल्ज़म का बचना बहुत मुश्किल है। और ख़ास तौर पर फिंगरप्रिंट पे उन्होंने कहा कि जो वेपन है उसके फिंगरप्रिंट उस पे नहीं आया, तो वो कहते हैं कि उसकी जो बुलेट होती है उस पे फिंगरप्रिंट मुल्ज़म का मौजूद है, उसकी दीगर जो चीज़ें हैं इससे मुतल्लिका उस पे जो फिंगरप्रिंट है वो मुल्ज़म का जो है वो मौजूद है। इसी तरह मतलब लाइक जिस तरह पुलिस ने भी आप इसमें जो वजाहत दी थी, और उसके बाद उनके जो वकील हैं उन्होंने भी ये कहा था कि लाइक अगर पैंट पे नहीं है तो उनकी शर्ट पे ब्लड जो है वो मैच किया हुआ है, या फिर ये है कि जो उसमें चाकू था उस चाकू पे अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे लेकिन चाकू पे लगा हुआ खून जो है वो नूर मुकद्दम का जो है वो मैच किया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी उसमें वीडियो में भी आ जाएगी इसमें। अच्छा, आगे है कि सीसीटीवी जब प्रोसीडिंग में प्ले हुई और आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन हुई तो उसमें ये बात आई है कि रात को 3 बजे लड़के गए थे वहाँ पे ज़ाहिर के घर पर, क्या वो लोग अंदर गए थे और घर के बाहर गेट पे। अच्छा, ये बड़ा क्लियर है इसमें कि ये घर जो गेट था उस गेट के बाहर ये लड़के मौजूद थे और वो ऊपर से नीचे आया था, और उसमें जो कन्वर्सेशन हुई है ये गेट के बाहर ही रहे हैं। ये बाहर खड़े थे लाइक जिस तरह एक बंदा अंदर खड़ा है तो ये आपस में इनकी कन्वर्सेशन चलती रही है, लेकिन ये यही है कि ये लड़के आउटसाइड गेट खड़े थे। ये 3 बजे जो सुबह वाला 20 जुलाई को सुबह वाला जो मैटर है उसमें। अब शाम वाला क्या है वो अलग है। ये लड़के जो है इनकी हद तक यही है कि ये गेट के बाहर खड़े थे और वो उनकी कन्वर्सेशन जो है वो ऊपर से आया और अंदर खड़ा उससे वो कन्वर्सेशन होती रही। अच्छा, आपके ख्याल में पुलिस ने और लोगों को भी इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया और क्यों उनको करना चाहिए था? अच्छा, इसका जवाब जो है प्रोसिक्यूशन साइड से जो वकील है मुद्दई के कंप्लेनेंट साइड से, उसी में से आपको सवाल का जवाब जो है वो लगा दूंगा इसमें आखिर में। पुलिस ने
اس کے پاس گھروں کی CCTV کیوں نہیں لی، اس کا جواب بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھیے گا۔ کیا آپ کے خیال میں پولیس نے انویسٹیگیشن صحیح نہیں کی اس کیس میں؟ پراسیکیوشن سائڈ جو ہے، مدعی سائڈ تو بڑی مطمئن ہے اس میں کہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے، اس میں آپ فردر جو ہے دیکھ لیں گے۔ اور کیا یہ انویسٹیگیشن کیس کو ویک کر سکتی ہے؟ یہ اب ڈیفنس سائڈ سمجھ سکتی ہے کہ کون کون سے پوائنٹس ان کے حق میں جا سکتے ہیں۔ کیا کورٹ آرڈر کی سختی ہے کہ جن لوگوں کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا ان کو اب انویسٹیگیٹ کریں؟ میرا نہیں خیال کہ اس موقع پر انویسٹیگیشن کا کوئی معاملہ، کیونکہ اب کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے، جو پروسیکیوشن نے چیز پیش کر دی ہے اب اس کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اگر کوئی انویسٹیگیٹ نہیں ہوا تو وہ ڈیفنس اپنے حق میں اس کی فیور لینے کی کوشش کر سکتی ہے، قانون بتا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں وہ کورٹ کے سامنے رکھ سکتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس لیول پہ اب جو ہے فردر پولیس دوبارہ کورٹ کہے کہ آپ دوبارہ انویسٹیگیشن شروع کر دیں، کیونکہ ٹرائل ہے، ٹرائل میں پولیس نے اپنے اینڈ سے کرنا ہوتا ہے، جو پولیس نے جمع کروا دیا وہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اب ٹرائل کنکلوڈ ہی ہونا ہے اس میں۔ کیا پولیس کو میڈیا پہ وہ کلیریفیکیشن دینی چاہیے تھی؟ بالکل نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب کورٹ کا ڈیفینیٹلی آپ اس جواب سے متفق نہیں ہوں گے کہ اس دنوں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن میں آپ کو قانون کی بتا دیتا ہوں، یہی چیز بالکل یہی کلیریفیکیشن اگر کمپلیننٹ سائٹ کے جو وکیل ہیں وہی دے دیتے، یہی اسی طرح پیج پہ اسی طرح مطلب میڈیا کے ساتھ شیئر کر دیتے کہ یہ چیزیں ہیں، یہ کورٹ میں ہوئی ہیں اور اس کا ایکچولی تھوڑی سی کنفیوژن ہے تو یہ چیز ہو جائے۔ پولیس نہیں کر سکتی، کیونکہ قانون کے مطابق جب ٹرائل چل رہا ہے تو اگر اس طرح کی کلیریفیکیشنز آپ دینا شروع کر دیں تو ٹرائل میں ڈائریکٹلی انفلوئنس جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، لیکن کیونکہ وکیل جو ہے وہ اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، اس لیے ان کی بات کو اس طرح جو ہے وہ نہیں لیا جاتا۔ لیکن پولیس کی حد تک میرا یہ خیال ہے کہ پولیس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جو کورٹ ہے اس نے بھی اس کو اسی لیے جو ہے وہ برا بنایا کہ ٹرائل یہاں پہ چل رہا ہے، آپ کیوں کلیریفیکیشن دے رہے ہیں؟ تو میرا یہ خیال ٹویٹر پہ بھی میں نے لکھا تھا کہ یہی کلیریفیکیشن کمپلیننٹ سائڈ کے وکیل دے دیتے تو بیٹر تھا، جو کنفیوژن تھی وہ ختم ہو جاتی۔ اچھا، اس میں تھراپی ورک کی ٹیم بھی کہتی ہے کہ وہ میڈیکل انٹرونشن کے لیے گئے تھے تو وہاں لائر دلیپ کمار کیوں لے؟ اچھا، یہ جو وکیل ہیں دلیپ کمار ان کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں، تو اب اس کا جواب جو ہے وہ تھراپی ورک دے سکتا ہے کہ وہ دلیپ کمار وہاں پہ کیونکہ ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں یا لیگل سائٹ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ کیوں گئے تھے، اس کا جواب جو ہے وہ تھراپی ورک ہی دے سکتی ہے۔ اس کیس کی ججمنٹ کب آئے گی؟ یہ تقریباً میرا خیال ہے مڈ فروری تک اس کی ججمنٹ آ جائے گی، میری تو اسیسمنٹ یہ ہے، اب دیکھیں 2-4 دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ تو کچھ سوالات کے جوابات اب ساتھ ہی ویڈیو میں لگا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے، اور تب اب اس کے بعد جو ہے ہماری یہ ویڈیو کنکلوڈ ہو جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اس پہ کامنٹ اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ویڈیو کا حصہ وہ جس میں جو کمپلینر سائٹ کے وکیل بول رہے ہیں وہ آپ سنیں۔ بیسیکلی اس میں کل جب کوسچن جو کراس ایگزامن کرتے ہوئے پرنسپل ایکیوز کے وکیل نے کوسچن کیا تھا آئی او سے کہ سوال، کیونکہ جو جرا کے سوال ہوتے ہیں اس میں ہاں یا نہ جواب دینے ہوتے ہیں، وضاحت کر نہیں سکتے کیونکہ وہ والنٹیئر پورشن کے اوپر نئے کوسچن ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ قانون کے مطابق پڑھے بھی نہیں جا سکتے۔ سوال بڑا سیدھا سا تھا کہ کیا آپ نے نور مقدم اس کی پینٹ جو تھی پرنسپل ایکیوز کی وہ بلڈ سٹین تھی یا نہیں تھی؟ اس کا جواب obviously نہیں تھی کیونکہ اس میں بلڈ سٹین تھا ہی نہیں، لیکن البتہ اس کی شرٹ کے اوپر جو تھا وہ بلڈ سٹین تھی، اور وہ بلڈ جو ہے فورینزک کے اندر جو پرنسپل ایکیوز نے شرٹ پہنی ہوئی تھی اس کا فورینزک ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اس کے ڈی این اے ڈیسیز نور مقدم کے اس کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آپ کے اس کے اندر وہاں پہ اور بہت ساری فورینزک ایویڈنس ملی ہے۔ اب ایک تو وہ جو بلڈ تھی وہ پرنسپل ایکیوز کی وہ سٹین تھی، اور وہ بلڈ جو اس کا ڈی این اے میچ کیا ہے ڈیسیز نور مقدم کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ڈیسیز نور مقدم کے جو نیلز ہیں ان کے جو اسکریپلز لیے گئے ہیں ان کے اندر سے اس کا جو ہے وہ ڈی این اے باڈی، اس نے جب کہ اپنی جان بچانے کے لیے جب اس کے ہاتھ مارے ہیں تو اس کے جو اسکریچز ہیں اس کے اندر اس کا جو ہے وہ باڈی کے جو ہے ڈی این اے آ گیا ہے پرنسپل ایکیوز کا، وہ پازیٹیو آ گیا۔ جو نائف ہے، نائف کے اوپر جو بلڈ ہے وہ اس کا ڈیسیز کے نور مقدم کا وہ اس میں پازیٹیو آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا جو ریپ کمٹ ہوا ہے اس کا ڈی این اے، اس کی دیکھیں کوئی بھی جو کھردری سطح ہو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈی این اے آتا نہیں، جو فنگر پرنٹس ہیں وہ نہیں آتے ہیں۔ کھردری سطح ہو یا دوسرا جب نائف سکفل میں ہوتا ہے اور پلین بھی ہو اور سکفل ہو رہا ہو تو وہ پھر اس کا جو ہے وہ ڈی این اے اس کے اوپر جو ہے وہ فنگر پرنٹس آتے نہیں ہیں، وہ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں۔ ادروائز اب یہ نہیں ہوا، ڈیولپ نہیں
ڈیولپ نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے کہ اس کے نہیں ہے, اس کے نہیں ہے یا کسی ڈیولپ نہیں ہوا. اب یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ آئے ہیں کہ یہ کسی ABCD اور کے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے, اس کی کھردری سطح ہے وہ, اگر وہ پلین سطح ہوتی اور وہ سکفل نہ ہو پھر ہو جاتی ہے. ادروائز آپ باقی اس کے علاوہ آپ دیکھیں میگزین کے اوپر ہیں, بلٹس کے اوپر ہیں, جو پلین سرفیس تھی اور وہ جن کو وہ وہاں سے انہوں نے وہ لیے اور وہ اس کا جو فنگر پرنٹس ہیں وہ میچ کر گئے ہیں. اس کے میگزین جو پسٹل کی میگزین جی 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 اس بلٹس بھی اس کے اوپر بھی فنگر پرنٹس فورینزک میں ثابت ہے. اور یہ سارا ڈاکومنٹ ایز اے ہول پڑھا جانا ہے. یہ چونکہ انہوں نے کوسچن بٹس اینڈ پیسز میں کیے ہیں اس لیے وہ ظاہر ہے اسی طرح آتے ہیں. اور ادروائز تو یہ جتنی فورینزک ایویڈنس ہے یہ ایگزیبٹڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور ایز پر سے ایڈمیزیبل ان دی آئی آف لا ہوتی ہے اور اس پورے کو پڑھا جاتا ہے. ہر کے اندر چوکیدار, پرنسپل ایکیوزڈ, مالی یا اور لوگ تھے, سب کے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ جو ہیں وہ ایز پر PFSA رپورٹ وہ پازیٹیو آ گئے ہوئے, وہ سب میچ کر گئے. دیکھیں اس کے اندر جو ہے ایک تو خاتون کے ساتھ جو اس میں اس کا ریپ جو ہے وہ بیفور کلنگ ہر انفارچونیٹلی ریپ کمٹ ہوا, اس کے DNA پازیٹیو آ گیا. ٹھیک ہے جی, اور اس کے DNA پازیٹیو بھی آیا اور اس کا جو ہے پوٹینسی ٹیسٹ بھی ہوا, جو پوٹینسی ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ پازیٹیو آیا ہوا ہے. اس کے بعد جو خاتون نے جو ہے وہ شرٹ جو تھی اس نے ظاہر نے پہنی ہوئی تھی جو وہ ریکور ہوئی, وہ جو ریکورڈ ہے پرنسپل ایکیوز کی, اس کے اوپر جو بلڈ آیا ہے وہ بھی بلڈ جو ہے اس کا DNA جو ہے وہ بھی ڈیسیزڈ نور مقدم سے میچ کر گیا ہوا ہے. اس کے بعد اس کے علاوہ سوئس نائف جو جس کا بہت زیادہ جناب کے فنگر پرنٹس نہیں آئے, وہ تو اس کی ظاہر سطح اس طرح ہوتی ہے سکفل کے دوران وہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو اس کے آگے نائف کے اوپر بلڈ ہے جو شارپ ایج ہے جس سے یہ انفارچونیٹلی یہ گردن کٹی دیا ہے, اس کے اوپر جو بلڈ ہے وہ اس کا پازیٹیو آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو نکل پنچ اس کے ایک آنی مکہ ادھر برآمد ہوا تھا, وہ اس سے بھی اس نے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا. اس آنی مکے کے اوپر جو ہے اس آنی مکے کا جو بلڈ ہے وہ اس کے ساتھ میچ کر گیا اور اس کا DNA جو ہے وہ پرنسپل ایکیوز کے ساتھ میچ کیا ہوا ہے. تو یہ سفیشینٹ مٹیریل ہے اور یہ ساری چیزیں جب یہ ان دی پریزنس آف فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ اور آل دیز یہ ایک بڑا فٹ کیس ہے فار دی کنوکشن جی ایز آف ٹوڈے. اچھا, اس میں ایک اور سوال جنرلی میں کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ جو لوگ باہر تھے ان کو کیوں نہیں اس میں شامل تفتیش کیا, جو باہر کے کیمرے تھے آؤٹ سائڈ مطلب سامنے والے یہ وہ ان کو بھی نہیں دیکھا اس نے تفتیشی افسر نے, یا چوکیدار تھا اس کو, یا کوئی اور لوگ بھی مطلب 3 دنوں میں وہاں آتے جاتے رہے, یا ان کے کوئی ریلیٹیو کا معاملہ تھا, تو ان تمام لوگوں کو تفتیش میں شامل تفتیش کیوں نہیں کیا, یا اس کا کوئی امپیکٹ نیگیٹو یا پازیٹیو ہے؟ دیکھیں شامل تفتیش تب کرنا چاہیے, یہ کوئی بلائنڈ مرڈر تھا نہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی کہیں اندھیری جگہ سے ملی ہے اور وہاں سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. جب اس کے اندر وہاں پہ وہ ڈیڈ باڈی کے اوپر جو ہے اس کی ایک گھر سے ملی ہے, ادھر سے موقع کے اوپر سے اریسٹ ہے, اس لیے اس کی ضروری نہیں تھا کہ باقی لوگوں کو شامل تفتیش کی جائے. چوکیدار جس کا ذکر کرتے ہیں وہ تو خود اس کے اندر جو 109 اور 201 کا ملزم ہے, سامنے والے جو ہیں ان کا اس کے ضرورت, کیونکہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی تھی, اس کے اندر سفیشینٹ مٹیریل فار دی کنوکشن آف دی ایکیوزڈ آ چکا تھا, اس لیے کسی بھی باہر کے بندے کو بیچ میں اس میں شامل تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کوئی آلدو اکولر اکاؤنٹ کا کیس نہیں تھا لیکن بلائنڈ مرڈر بھی نہیں تھا. یہ اس چیز کو یہ فرق دیکھنا ہوگا. وہ بلائنڈ مرڈر کیسز میں آپ پوری ایک تفتیش کرتے ہیں, نہیں پتہ چل رہا, وہ موقع پہ ڈیڈ باڈی گھر سے ملی ہے, موقع پہ گرفتاری ہو گئی ہے, پلیس آف اکرنس کا پتہ ہے, ٹائم پتہ لگ گیا, سب کچھ موقع پہ موجود ہے, کمپلیٹ ہو گیا انویسٹیگیشن. ایک اور چیز کہ وہ کوئی نمبر بھی بتا رہے تھے کہ اس نمبر کے حوالے سے بھی تفتیشی سے پوچھا کہ اس نمبر کا آپ نے چیک کیا کہ کس کا ہے, 0341 آئی تھنک کوئی اس قسم کا تھا, تو اس میں کیا مطلب اس کا کوئی امپیکٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اس میں جو بھی ہے کرمنل کیسز کے اندر آپ دیکھتے ہیں موٹیو کیا ہے, کس بندے نے کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اکیوزڈ کون ہے, ٹھیک ہے, اور پلیس آف اکرنس, ٹائم آف اکرنس, یہ ساری چیزیں جب آ چکی تھیں, موٹیو کا پتہ لگ گیا سب کو, تو کسی یہ غیر ضروری ڈیٹیلز تھیں جس میں جانا ضروری تھا. جب فادر نے کہا اس کی کال آ گئی, ان کو کال پتہ لگ گئی کہ وہ اس کا پورا ان کا بیان آ گیا, پھر باقی یہ دائیں بائیں نکلنا میرا خیال وہ غیر ضروری تھا انویسٹیگیشن کو کسی اور اینگل پہ لے جانا, اس سے پھر خام خاص پیسز پیدا ہوتی ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں